अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आज एक बार फिर अमरीका के हवाले से बड़ा वाज़े और दो टोक मौक़िफ़ अपनाया गया और ये कहा गया कि अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो भारत है, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है। साथ साथ प्राइम मिनिस्टर की जानिब से ये भी कहा गया कि अमरीका समझता है कि पाकिस्तान इनका छोड़ा 20 साल का गंद साफ करने के लिए रह गया है। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी प्राइम मिनिस्टर ने बात की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में अफगानिस्तान में कोई सियासी हल नजर नहीं आ रहा और साथ में ये कहा कि जब तक अशरफ गनी सदर हैं उनसे तालिबान बात नहीं करेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, तालिबान एक के बाद हम देख रहे हैं कि एक इलाके को फतह करने अब तक 10 सूबाई दारुल हुकूमतों पर काबिज हो चुके हैं तालिबान। और एक डेवलपमेंट अफगानिस्तान के हवाले से ये भी है कि अफगान सदर ने तालिबान को इक़्तिदार में शरीक होने की मशरूत पेशकश भी कर दी है। क्या अफगान हुकूमत को शिकस्त नजर आ रही है? क्योंकि अमरीकी इंटेलिजेंस इदारे की एक रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया है कि अफगान हुकूमत 3 माह में खत्म हो जाएगी और तालिबान अफगानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेंगे। ये तमाम तर सूरत हाल क्या है, क्या वाकई जो है वो गिरफ्त मजबूत होती जा रही है तालिबान की अफगानिस्तान के अंदर, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाजरीन, एक और अहम डेवलपमेंट दासू वाक़े के हवाले से हमने देखा कि आज वज़ीर ख़ारिजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साथ में ये कहा गया कि अफ़गान सरजमीन इस वाक़े में इस्तेमाल हुई है और इस वाक़े में बदनामे ज़माना भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और NDS का गठजोड़ है और इस हमले में मुलव्विस तमाम जो नेटवर्क था वो पकड़ा गया है। और अब चीन के हवाले से कहा गया कि जो तमाम तर तहकीकात हैं चीन इनसे मुतमईन है। हमने देखा कि एक बार फिर भारत का जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब हो गया है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ PDM का हमने देखा कि इजलास हुआ तकरीबन 2.5 माह के बाद। हम देखते हैं कि PDM का जब भी इजलास हुआ माजी में बड़ी धुआंधार किस्म की उसके बाद आके प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बात होती है कि धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफे होंगे, हुकूमत जा रही है। लेकिन इस बार सूरत हाल कुछ हमें मुख्तलिफ नजर आई। अब ये अचीव क्या कर लेगी PDM, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले शौकत तरीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तानी मईशत तरक्की कर रही है। क्या चल रहा है मईशत के हवाले से, कितना कुछ जो है वो ये संजीदा मसला है और क्या वाकई मईशत जो है वो सही समत की तरफ जा रही है, इस पर भी बात करेंगे। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करेंगे साफ़ी तर्जियाकार अनवर रज़ा, जबकि मियाँ हबीबुल्लाह साफ़ी तर्जियाकार भी हमें ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले आपसे ही आगाज़ कर लेते हैं। एहतशाम साहब, सबसे पहले तो सर, आज इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा वाज़ेह और दो टोक जो है वो मौक़िफ़ अपनाया गया अमरीका के हवाले से कि अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भारत है, इसलिए पाकिस्तान से मुख्तलिफ सलूक किया जा रहा है और साथ में ये कि 20 साल का गंद साफ करने के लिए रह गया है पाकिस्तान, अमरीका ये समझ रहा है। कैसे देखते हैं इस मौक़िफ़ को अमरीका के हवाले से? सोनिया, वैसे तो ये फ़ौरन जर्नलिस्ट से मुलाकात थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन बज़ाहिर तो मुलाकात थी, लेकिन मैं जिस तरह देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट है। ये पूरी दुनिया को ये एक मैसेज दिया गया कि भी फॉर हेवन से ब्लेम गेम से निकले बाहर, असल मुद्दे पे आएँ। अब मसला ये है कि ये जो बार बार लोग सुनते हैं ना, कुर्बानी का बकरा बनाना, स्केप गोट बनाना, अब असल में ये बड़ा आसान हो गया है। वेस्ट और अमेरिका इस वक्त बड़े बुरे तरीके से अपने लोगों का किस्म का शिकार हो रहे हैं। उनका मीडिया भी आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा है, लेकिन उनके थिंक टैंक बाकी लोग भी बात कर रहे हैं कि 20 साल की जंग के बाद आपने क्या हासिल किया, कितने, अगर से 2400 अमेरिकन मारे गए हैं, टोटल 3600 लोग हैं नेटो को मिला के मारे गए। लेकिन 12 जितने 4 लाख से ज़्यादा अफ़गानिस्तान में मार के आए थे अपने इराक़ में, उसके मुकाबले में तो 12 ये बड़ा कम फिगर है। सोनिया, अब असल बात यह है कि जितनी तेज़ी के साथ अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बदल रही है, ख़ित्ते के सारे ममालिक इंतहाई परेशान है। तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सल्तनत एशिया, ईरान, किसी हद तक टर्की भी, हमारे स्टेक्स ज़्यादा हो गए। इसलिए अब देख लें, लोग कह रहे हैं कि रीजनल इनिशिएटिव काम करेगा। अमेरिका तो भाग गया यहाँ से, अमेरिका सारा गन छोड़ के हमारे लिए, और फिर उसके बाद हमारा बाजू मरोड़ा जा रहा है कि जी आप ही तालिबान को समझाएं, आप ही सब कुछ करें। भाई, प्राइम मिनिस्टर की इस बात में बहुत वजन है जब वो कहते हैं कि जी आपको चाहिए था बातचीत करनी है तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करते। जब आप 1.5 लाख की फ़ौज आपके पास थी, बम्बार्डमेंट आप कर रहे थे, तालिबान भी हिले हुए थे, उस वक्त बात करते तो मैक्सिमम आप बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। अब वो वक्त चला गया। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि अब जिस तरीके से काबुल के बारे में आपने इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बताई है कि जी 1 महीने के अंदर फाल कर सकता है, वैसे तो ये अमेरिकन एक गेम खेलते हैं। अच्छा। आपको याद होगा कि जब इराक़ पे हमला करना था तो इराक़ की एलीट फोर्स की और उनके रिपब्लिकन गार्ड्स की
اتنی زیادہ تعریف کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جی اتنے اسٹرانگ فورس ہے کہ دنیا کے کسی ملک امریکہ جیسے ملک کو بھی جو ہے نا ہرا سکتے ہیں، لیکن ایک فضا بناتے ہیں، اپنے لوگوں کو عوام کو ڈراتے ہیں، اس کے بعد وہاں جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا سعودی افغانستان میں بھی یہ ہوا، اسامہ بن لادن کا ہوا کھڑا کیا گیا، جس طریقے سے ہمارے لوگ صحافی بھی استعمال ہوئے، کہا گیا ہے کہ جی اس نے کہا کہ وی ہیو نیوکس، یعنی میرے پاس نیوکلیر بام ہے، اور اگلے دن 2 دن کے بعد جونیئر بش نے الیکشن اپنا جیتا، یہ کہہ کے لوگوں کو دیکھے میں نہیں آپ کو کہتا تھا کہ یہ جو نا یہ دہشت گرد ہیں، ان کے پاس نیوکلیر بام آ چکے ہیں۔ دیکھیں وہ تو پولیٹیکل مقاصد حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سونیا اب صورتحال یہ ہے کہ ان کے ہاتھ سے گیم نکل گئی ہے۔ پاکستان کو کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ کریں، پاکستان نے آؤٹ آف دی وے بھی جا کے کیا۔ اصل بات ہے سونیا، 1 سال کا عرصہ 20 فروری 2020 کو دوحہ معاہدہ ہوتا ہے طالبان کے ساتھ امریکہ کا، جس میں ایک روڈ میپ تیار ہوتا ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ جی کس طریقے سے ریکنسیلیشن ہوگی، انٹرم سیٹ اپ بنے گا، کس طریقے سے ان کے لوگوں کو چھوڑا جائے گا۔ اب طالبان یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا اس میں یہ تھا کہ اشرف غنی کا کوئی رول اس طرح نہیں ہوگا، ایک انٹرم سیٹ اپ بنے گا جس کا سربراہ کوئی اور ہوگا، ہمارے 5000 طالبان کے جو لوگ گرفتار کیے ان کو چھوڑا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ حکومت دودولی ہوئی۔ دوسرا وہ ڈے 1 سے مینٹین کر رہے ہیں، کارزائی ہوں اپنے موجودہ صدر ہوں، وہ کہتے ہیں کہ دونوں پپٹ ہیں، ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں ہمارا معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہے لہٰذا ان کی بات نہیں سنیں گے۔ ابھی ان کا یہ ہے کہ اشرف غنی نے بھی ایک ٹف لائن دی، انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں جب تک آپ میرے سے ڈائریکٹ نہیں بات کریں گے بات نہیں بنے گی۔ اب انہوں نے ایک نیا جس کو کہنا چاہیے کہ ایک بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیور کرنے کی طالبان کو، لیکن طالبان اس طرف نہیں آ رہے۔ اب یہ کل سے جو مذاکرات دوحہ راؤنڈ دوبارہ شروع ہوا ہے، اس میں کچھ امید کی جا رہی ہے کہ جتنے خطے کے ممالک ہیں، عبداللہ کا بڑا اچھا رول ہے، جو پہلے بالکل ڈفرینٹ تھا، ہائی پیس کونسل کے چیئرمین ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہے نا حل ہونے کی طرف جائیں، لیکن سونیا بڑا مشکل ہے یہ جس طریقے سے سول وار بڑھ رہی ہے، یہ جس طریقے سے طالبان تلے ہوئے ہیں کہ وہ طاقت کے ذریعے قبضہ کریں گے، اس کے بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں، ہمارے لیے بھی پریشانی، خطے کے ممالک کو بھی۔ ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے کہ کوئی سیاسی حل نکلے اس مسئلے کا۔ حبیب اللہ صاحب، اگر میں آپ کی طرف آؤں تو آج پرائم منسٹر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ موجودہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی سیاسی حل نکلنا مشکل ہے۔ دوسری طرف افغان صدر نے بھی طالبان کو اقتدار میں شریک ہونے کی مشروط پیشکش کر دی ہے۔ آپ کو بھی سر یہی لگتا ہے کہ ساری صورتحال میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالبان 10 دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں، کوئی سیاسی حل نکلنا آپ کو بھی لگتا ہے مشکل ہے یا ناگزیر ہو چکا ہے؟ اصل میں افغان گورنمنٹ جو ہے نا وہ بہت لیٹ ہو چکی ہے، جو آج یہ پیشکش کر رہے ہیں یہ ان کو پہلے کرنی چاہیے تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ طاقت کے بل بوتے پر جو ہے وہ 10 صوبے جو ہے وہ فتح کر چکے ہیں، جتنے ممالک ہیں ان کی سرحدوں پر جو ہے وہ ان کا کنٹرول طالبان کا ہے، تو ایسے میں وہ ان سے کیوں مذاکرات کریں گے یا کیوں چاہیں گے؟ اور دوسرا انہوں نے بالکل احتشام صاحب نے درست کہا کہ جو طالبان کے ساتھ معاہدہ طے پایا تھا اس کے مطابق افغان گورنمنٹ نے اس معاہدے کی شرائط جو ہے اس پر پورا نہیں اتری، جس کی وجہ سے ان کے آپس میں جو اعتماد کی فضا تھی وہ خراب ہو گئی، اور اب وہ افغان گورنمنٹ پر جو ہے کسی صورت بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دوسری جانب جو ہے امریکہ اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اور وہ اپنے B-52 بمبار طیاروں کے ذریعے سے وہ طالبان پر صرف بمباری نہیں کر رہے، وہ وہاں کے شہریوں پر بمباری کر رہے ہیں تاکہ وہاں طالبان کے خلاف وہاں کی شہری اٹھ کھڑے ہوں، اور وہ ان کو ایک فضا قائم کر رہے ہیں کہ جس سے سول وار جو ہے وہ شروع ہو جائے۔ دیکھیں پاکستان کو تو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہم نے جو ماضی میں خمیازہ بھگتا ہے وہ بھگت لیا، کم از کم ہم مستقبل جو ہے اس کو ہم محفوظ کر لیں، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے اپنے مطلب کے کام کروانا چاہتا ہے جو کہ ہمیں کسی صورت بھی سوٹ نہیں کرتے، اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہر آنے والے دن میں اس افغان ایشوز کے حوالے سے جو ہے وہ کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ خطے میں سے اس کا نہ صرف افغانستان میں اس کا رول کم ہوتا جا رہا ہے بلکہ خطے میں بھی اس کا رول کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور بالکل درست کہا پرائم منسٹر نے کہ بھارت جو ہے ان کے ساتھ وہ ان کے اسٹریٹجک پارٹنر جو ہے پارٹنرشپ وہ طے پا چکی ہے، اور وہ ان کو سوٹ بھی یہی کرتا ہے۔ باقی سارے ممالک جس میں رشیا ہے، ایران ہے، چائنا ہے،
ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، یہ سارے ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں کسی طریقے سے امن ہو، جبکہ امریکہ کا جو بظاہر تو وہ امن چاہتا ہے، لیکن وہ ان کا جو موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہاں خانہ جنگی ہو، اور اس خانہ جنگی کے اثرات اس خطے کے دیگر ممالک پر بھی پڑیں، تاکہ میرا اثر و رسوخ جو ہے اور میری جو سیاست ہے وہ برقرار رکھے، میں اپنے مقاصد جو ہے وہ پورے کر سکوں۔ اور وہ اس کے پیچھے دہشت گردی کا عنصر ہے، وہ چاہتا ہے کہ دہشت گردی کے ذریعے سے میں جو ہے وہ اس خطے پر کنٹرول رکھوں۔ اب جنگ جو ہو رہی ہے وہ دہشت گردی اور امن کے لیے ہو رہی ہے، خطے کے ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ امن کے لیے کھڑے ہیں، اور امریکہ جو ہے وہ اپنے دیگر ممالک کے ساتھ اس خطے میں دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے انور رضا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان کے پاکستان پر حملے، آج ہی شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کی اور ٹی ٹی پی کے ملوث ہونے کے حوالے سے بات کی، پھر دوسری طرف افغان حکومت پاکستان پر الزام لگا رہی ہے، امریکہ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو افغانستان کی صورتحال ہے پاکستان کے لیے کتنی زیادہ تشویشناک صورتحال بنتی جا رہی ہے؟ دیکھیے سونیا، امریکہ طاقت کی جو جنگ تھی افغانستان میں وہ ہار چکا ہے۔ اب امریکنز جو ہیں وہ طاقت کی جنگ ہارنے کے بعد اپنی جو خفت ہے اس کو مٹانے کے لیے ایک تو وہ وہاں اپنی پالیسی اس طرح انڈیا کو آگے لے کے آ رہے ہیں کہ تاکہ انڈیا کے ذریعے پاکستان پر پریشر ڈالا جا سکے، اور پریشر اس لیے ڈالا جا سکے کہ جو ان کی پالیسیز ہیں پاکستان ان کو غیر مشروط طریقے سے امپلیمنٹ کرے، تو ایسا ہرگز نہیں۔ میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو کرنا چاہوں گا کہ پہلے ماضی میں جو انڈور شام صاحب میٹنگز ہوا کرتی تھی، کانفرنس ہوا کرتی تھی، تو ہماری جو حکومتیں وزراء اعظم ہوتے تھے وہ یہ باتیں کمروں کے اندر کیا کرتے تھے۔ پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے پہلی دفعہ پاکستان میں ایسا ہوا کہ وہ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ جو افغانستان میں کر کے گیا اسے وہ جو بویا اس نے وہ کاٹنا پڑے گا، اور وہ عمران خان بڑے کھلے طریقے سے پوری دنیا کو یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب جو امریکی وہاں پہ کر کے گیا پاکستان کم از کم کسی بھی کاسٹ پر کسی بھی قیمت پر اس گند کو نہیں سمیٹے گا۔ امریکنز اب بھارت کے ساتھ جو اسٹریٹجک انہوں نے اپنے روابط بڑھا لیے ہیں، تعلقات بڑھا لیے، وہ وجہ یہ ہے اس کی کہ پاکستان چائنا کے قریب نہ ہو، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان پر دباؤ بڑھاتا رہے، اور افغانستان ایک تو چائنا سے دور ہوتا رہے، اور دوسرا افغانستان میں قیام امن کی آڑ میں جو امریکی چاہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے ذریعے وہاں پر امن قائم کرنا چاہتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ قیام امن ہو ہی نہ، کیونکہ وہ ایک اور اچھی بات کی آپ نے، دیکھیں ایک ایلیمنٹ اس میں یہ بھی ہے، امریکہ ایک طرف تھپکی دے رہا پوری کی پوری جس طریقے سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہندوستان کے ساتھ ہے، چائنا کی کنٹینمنٹ پالیسی ہے، انہوں نے پاکستان کو دو طریقے سے، ایک تو انہوں نے پاکستان کو کھلے لفظوں میں بھی اور چھپے لفظوں میں بھی اور پرائیویٹلی کہا کہ جی آپ چائنا سے دور ہوں۔ جب ایسا نہیں ہوا انہوں نے دیکھا کہ پھر پاکستان اور چائنا کے درمیان دراڑ ڈالنے کا کیا طریقہ ہے، چائنا این ڈی ایس اور را کو استعمال کر کے دھماکے کرائے جائیں۔ دیکھیں یہ ایک وہ نازک جگہ ہے جہاں پہ پاکستان اور چائنا کو سوچنا پڑے گا کہ ان کے دشمن ساری طرف اکٹھے ہو گئے ہیں، کیسے نبٹنا ہے۔ ابھی دیکھیں چائنیز امبیسڈر پچھلے دنوں جب گئے وہاں سرینا کوئٹہ میں، وہاں دھماکہ پہلے سے ہوا، پھر 10 چینی مارے گئے وہاں پہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور پھر ہمارے لیے پریشان کن بات یہ ہے کہ پاکستان جس طرح کہہ رہا ہے کہ طالبان، یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں تحریک طالبان پاکستان، آج بھی کنڑ اور نورستان صوبے میں بیٹھے ہوئے ان کے افغانستان میں، یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہوں گے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ باقی آپ دیکھ لیں خطے کے ممالک پریشان ہیں کہ داعش، القاعدہ، ISIS وہ حملے کریں گے ان پہ، یہ سب سینٹرل ایشین ممالک، چائنا بھی، ایران بھی اور ترکی بھی کس سے حد تک پاکستان۔ ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھی اس میں آپ کوئی ایفرٹ کریں کہ یہ تو طے ہو گیا کہ ملٹری سلوشن نہیں ہے، امریکہ کو چاہیے تھا کہ اس مسئلے کا حل کر کے جاتے، کوئی ریکنسلیشن ہو جاتی، کوئی پیس ایگریمنٹ ہو جاتا، اب نہیں ہے۔ لیکن مجھے ذاتی طور پہ سونیا لگ رہا ہے کہ پہلے کسی حد تک آج سے 2-2.5 مہینے پہلے تک امریکہ کی سنسیریٹی لگ رہی تھی کہ اپنی فیس سیونگ کی جائے اور معاہدہ امن کا کرایا جائے۔ اب لگ رہا ہے بڑا واضح طور پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جی ہم تو نکل گئے، اب ان کو جو ہزیمت اٹھانی پڑ رہی ہے وہ کہتے ہیں اس دلدل میں چائنا، روس، ایران اور سارے پھنس رہے ہیں اور وہ باہر بیٹھ کے مزے لیں۔ اور سر افغان قیادت کو بھی بڑے واضح طور پر پیغام دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی جنگ ہے، اپنی قوم کے لیے جنگ آپ کو خود لڑنا ہوگی۔ یہ تو بات سنیے، دیکھیں کل اشرف غنی کی دم پہ پاؤں آیا بڑا زبردست، اس لیے کہ بائیڈن نے پہلی دفعہ، میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ سے ہٹ کے اس نے بیان دے دیا۔ عام طور پہ پینٹاگن اور اس کے بعد CIA والے یہ پسند نہیں کریں گے کہ بھی آپ دیکھ لیں یہ اب آپ کی جنگ ہے، آپ اپنی جنگ خود سنبھالیں، میں نہیں چاہوں گا کہ میری دوسری نسل، امریکیوں کی دوسری نسل بھی جنگ میں جھونکی جائے۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ 20 سال تک آپ نے کیا کیا، آپ نے $3 ٹریلین کا نقصان کیا، کتنی جانیں ضائع کی، پورے ریجن کو آپ نے ڈی اسٹیبلائز کیا۔
اب مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اپنے آپ کو چھپانا ہے. اب تاریخ تو لکھی جائے گی, وہ تو بتائے گی کہ امریکہ نے آپ پہ در پہ ان کے فیلئر جس طرح ریجن میں ہوئے ہیں, عراق ہو, یہ ہو, باقی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے, تو میرا خیال ہے ان کا پورا کا پورا ان کو لگ رہا ہے کہ پاکستان پہ ہی دباؤ ڈالا جائے, پاکستان کو ہی رسوا کیا جائے, چاہنا پاکستان کے تعلقات خراب کیا جائے. اچھی بات ہے سونیا, جو ایک سلور لائننگ ہے کہ پہلی مرتبہ پاکستانی میڈیا بھی, انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ بھی پاکستان کو آپ کیوں بلیم کر رہے ہیں, جو کام آپ نہیں کر سکے. پاکستان نے کتنی مشکل سے طالبان کو بیس پہ بٹھایا. اب طالبان جو ہے نا وہ پاکستان کے ڈسپلن میں نہیں ہے, وہ ایران کے ڈسپلن میں بھی کسی حد تک نہیں ہے. وہ ان کا خیال ہے کہ ہم طاقت کے بلبوتے پہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ جی ہمارے ملک پہ دوسرے ملک کیوں قابض ہوں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے. لہٰذا اس کے لیے تو بڑا دعا پروسیس کو آگے لے کے جانا چاہیے تھا. آج جو بات چیت شروع ہوئی ہے, اللہ کرے کہ معاملات اس طرف جائیں, لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ معاملات کوئی آسانی سے شام صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو پرائم منسٹر نے آج کہی کہ جو پاکستانی اڈے ہیں وہ امریکن کو کبھی نہیں دیے اور نہ وہ استعمال کر سکتا ہے. میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر جو ہیں وہ اتنی کھلی باتیں کر رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ نے افغانستان میں کیا کیا. آپ دیکھیے کہ بھارت نے ہمیشہ افغان سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال کیا, آپ کو یاد ہوگا, اور ماضی میں بھی اس کے شواہد بھی موجود ہیں, اور ہم نے ڈوزیے بھی اقوام متحدہ میں بھی کیے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ پرائم منسٹر نے بات کی ہے کہ جی سوال پوچھا گیا کہ جی پاکستانی اسپیس یوز ہو رہی ہے, جو B-52 بامبر قطر سے اڑ کے آتے ہیں یا اور جگہوں سے اڑ کے آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی ہمارا معاہدہ تو کوئی نہیں ہے ان کے ساتھ کہ ہم نے ان کو اڈے دینے ہیں. ہاں یہ ایئر اسپیس کا معاہدہ ہمارا ہے جو اگلے چند دن ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ امریکہ کو بڑے بھرپور اور واضح انداز میں یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ اپنی ناکامیوں کا جب ملبہ ہے نا وہ پاکستان پر نہ ڈالا جائے. بہرحال بریک کے لیے ناظرین کہا جا رہا ہے مختصر بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ مزید ایشوز پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. احتشام صاحب, داسو ڈیم پر حملے کے حوالے سے آج باقاعدہ طور پر پریس کانفرنس کی گئی اور وزیر خارجہ کی جانب سے بتایا گیا کہ NDS اور بھارت جو ہیں وہ اس میں ملوث ہیں. سی پیک تو احتشام صاحب ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ سے دشمن ملک بھارت کو کھٹکتا رہے, اور آج ایک بار پھر بھارت جو ہے وہ اس کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو گیا. احتشام صاحب کہا جاتا ہے کہ ہائبرڈ وار ہے, یہ 5th جنریشن وار ہے, تو کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسپوز کرنے کی ضرورت ہے بھارت کو؟ دیکھیں جس طریقے سے کارپوریٹ میڈیا ہندوستان کا, خاص طور پہ ٹیلی ویژن, وہ مودی کا ساتھ دیتے ہیں اور ساری جھوٹی سچی خبریں اور ان کے میڈیا, اور پھر جس طریقے سے 550 سائٹس پکڑی گئیں جعلی, پھر انفو لیب یورپین, انہوں نے جس طریقے سے ہمارے لوگ سنا وہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے یہ پکڑا ان کو کس طرح جعلی ناموں کے ساتھ پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی. دیکھیں اس حوالے سے تھوڑی سی انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہماری اس حوالے سے کوئی سنوائی شروع ہوئی ہے. پاکستان نے باقاعدہ ثبوت دیے ہیں کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے. دیکھیں آئے دن کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں. ابھی دیکھیں پھر دوبارہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ دہشت گرد تیار کر کے مقبوضہ کشمیر میں بھیج جائے. انہیں بہانا چاہیے کہ انہوں نے دوبارہ سے ایک بہانا بنا کے پاکستان پہ حملے کرنے کی کوشش کرنی ہے کسی طریقے سے, ایک جس کو کہتے ہیں ایک اسٹرائک کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو دنیا کو بتانا چاہیے سونیا کہ یہ بہت کہا جا رہا ہے, ایک بڑا اسٹرانگ کہا جا رہا ہے کہ کشمیر ڈویژن بنایا جائے گا فارن آفس میں, اسپیشل انوائے باہر جائیں گے. اور پھر طریقے سے میڈیا بڑی کوشش کی ہندوستان نے کہ پاکستانی میڈیا اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں جتنا پیٹرزم کا مظاہرہ کیا ہے, نیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے, اور بغیر کسی جس کو کہنا چاہیے لگی لپٹی کے ہندوستان کو ایکسپوز کیا ہے. ہندوستان کو اس کی بھی بڑی تکلیف ہے. جس طریقے سے پاکستان مقبوضہ کشمیر میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کے لیڈروں کو پروموٹ کرتا ہے, ایون آپ دیکھ لیں کہ جو کانگریس کے لوگ تھے یا کانگریس کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے والی پارٹیاں تھیں, محبوبہ مفتی کی, عمر عبداللہ کی, وہ بھی جو ہے نا ہندوستان کے آج خلاف ہیں. تو مودی تو اکیلا ہو رہا ہے, لیکن آپ دیکھ لیں ان کا بھی ایک مافیا ایک ہے ان کے اندر بیٹھے ہوئے. وہ پاکستان کے خلاف بیٹھے لوگ جو ہیں ان کے فارمر جنرل بھی ہیں, بیوروکریسی میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور پھر ہندوتا کی جو بات ہوتی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا پوری سب کانٹیننٹ میں ہندوؤں کو ایکسٹریمسٹ کو لے کے ایکسٹریمزم کو آگے لے کے جانا ہے. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ہماری ساری پولیٹیکل پارٹی, اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا, ہماری سیاسی پارٹیوں کا نقطہ نظر معذرت کے ساتھ انور ٹھیک نہیں ہے. وہ عمران کو اور پاکستان کو خدا نہ خواستہ انڈرمائن کرنے کے حوالے سے, امبیرس کرنے کے حوالے سے حکومت پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن بھول جاتے ہیں کہ یہ تنقید ان پہ نہیں کر رہے, یہ ریاست پہ تنقید ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے انہیں چاہیے کہ بیٹھ کے بات کریں, اور کم از کم ہندوستان میں کانگریس دیکھیں وہ اس طرح کے بیانات اوائڈ کرتی ہے. اب آ کے راہل نے بیان دینا شروع کیا ہے کہ جی 370 ختم ہونا چاہیے گاندھی کا, جو راہل گاندھی جو چیئرمین ہے کانگریس کا, ورنہ وہ اوائڈ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس سے دشمن ملک کو فائدہ پہنچے گا. لہٰذا میرا خیال ہے ہماری پولیٹیکل پارٹی خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان
پیپلز پارٹی اور اپنے PMLN کو، ان کو چاہیے کہ جب پالیسی سٹیٹمنٹ دیا کریں ہندوستان کے بارے میں تو سوچ کے بیان دیا کریں. اس کا نیگیٹو اثر ہوتا ہے، آپ کے ملک کے پر فکسیشن ہوتی ہیں، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹیاں، آپ کے لیڈر یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہم کیا کریں. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ ایک نقطہ نظر سے بات کی جائے. ہندوستان جو کر رہا ہے، دہشت گردی پھیلا رہا ہے ملک کے اندر، اس کے بعد مقبوضہ کشمیر میں اپنی ریاستوں میں جو آگ لگی، آج آسام بھی جو ہے نا ان کے مغربی بنگال کی چیئرمین ممتا بنرجی جو چیف منسٹر ہیں وہ ان کے پیچھے پڑ گئے مودی کے کہ آپ کی پالیسیز غلط ہے. آسام کے لوگ آپ دیکھ لیں، تامل ناڈو کو دیکھ لیں، سکھ آپ دیکھ لیں، ماؤسٹ آپ دیکھ لیں، سب کے سب تحریکیں جو ہے نا دوبارہ تیزی سے نکالنی ہے. تو ہندوستان کے تو ٹوٹنے کی بات پتہ نہیں کب ہے کہ نہیں ہے، ہم کیا کہیں، لیکن انسرجنسیز بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. وہ سارا کا سارا بلبہ پاکستان پہ ڈالتے ہیں. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ دنیا کو پاکستان بتائے، ایک کوہرنٹ، ایک یونیفائڈ سٹینڈ لے کے جس میں پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ہماری سول سوسائٹی ہو، ہمارا میڈیا ہو، ہمارے ادارے ہوں، ایک اسٹرانگ میسج ون لیفٹ کا جائے کہ سارے لوگ اکٹھے ہیں. ہندوستان جو کر رہا ہے اس کو، ہندوستان کو جو کر رہا ہے اس کا دنیا نوٹس لے. ٹھیک ہے. اچھا حبیب اللہ صاحب، بھارت کی دہشت گردانہ کارروائیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. ایک بار پھر بھارت ایکسپوز ہو گیا ہے. داسو ڈیم پر حملے کا جو واقعہ تھا، ظاہر ہے ٹارگٹ جو ہے وہ سی پیک ہی تھا. تو جس طرح سے ابھی احتشام صاحب نے بھی بات کی کہ اب پاکستان کو چاہیے کہ اس کو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان پہلے بھی اس طرح کے واقعات جب دہشت گردانہ ہوتے رہے ہیں، بھارت کے ملوث ہونے کے ثبوت دنیا کے سامنے رکھتا رہا ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ وہاں سے نتائج نہیں ملے. اب پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک تو دیکھیں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستان کے اداروں کو کہ اس واقعہ پر میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے افیکٹو جو انویسٹیگیشن ہے وہ ہوئی ہے. ہم نے چند دنوں میں جو ہے وہ 1400 کلومیٹر کا روٹ جو ہے وہ چھان مارا ہے. ہم نے یہاں تک پہنچ گئے کہ جی وہ گاڑی کس طرح پاکستان سمگل ہو کر آئی تھی، اس بندے کی شناخت ہو گئی ہے جس کو استعمال کیا گیا، اور جس طرح را اور NDS نے منصوبہ بنایا وہ سارا کچھ ہم نے جو ہے بے نقاب کر دیا. اس کے بعد جو ہے وہ یہ یہاں تک کہ یہ بھاشا ڈیم کی سائٹ جو تھی، وہ مجھے سب سے زیادہ جو خوف آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پر ایک نظر نہ آنے والی جنگ مسلط کی جا رہی ہے، اور اس میں بھارت جو ہے وہ پوری طرح، اور دنیا کی دوسری بعض طاقتیں بھی اس میں ان کے ساتھ ملوث ہیں. اور یہ ایک انٹرنیشنل گیمنگ ہے جس کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی پھیلا کر یہ پورے خطے کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک تو چائنا کو چاہیے کہ وہ اب سارا کچھ بے نقاب ہو گیا تو وہ بھی اس دہشت گردی کے ایک فریق ہیں جس میں وہ ان کے انجینئر جو ہیں وہ نشانہ بنے. اور یہاں پاکستان میں جو منصوبے شروع کیے ہوئے ہیں چائنا نے، اس پر ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو بھارت کو دہشت گرد ملک قرار دلوانے کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی چاہیے. ہمیں سفارتی محاذ پر جو ہے کام کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے، دیکھیں بالکل ٹھیک کہا کہ یہ 5th جنریشن وار اور ہائبرڈ وار جو ہے وہ مسلط کی جا رہی ہے. اس کا ہمیں پاکستان کے میڈیا کو بھی جواب دینا چاہیے، اور پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ میڈیا کو اعتماد میں لے. اور اس وقت پورے دیکھیں دشمن کی تو کوشش ہوتی ہے کہ انہوں نے تو پاکستان کے اندر مداخلت کر رہا ہے، اب اس کو کس طرح روکنا ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ منصوبہ بندی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا انور رضا، کوئکلی آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کی کتنی بڑی کامیابی ہے کہ اتنی جلدی جو بھارت کا مکروہ چہرہ تھا، جو سازش تھی، اسے بے نقاب کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ سارا معاملہ ہے، کس طرح سے بھارت جو ہے وہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے؟ دیکھیے پاکستانی اداروں نے ہمیشہ اپنی انویسٹیگیشن کے ذریعے سچ کو سامنے لائے ہیں اور بھارت کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا ہے. احتشام صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ہمیں جو قومی اور سینسٹیو ایشو ہیں اس پر تمام عسکری اور جو پولیٹیکل قیادت ہے اس کو ایک پیج پر ہونے کی ضرورت ہے. اور تیسرا بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے فیس بک اور یوٹیوب اور ڈیجیٹل میڈیا کی طرف یہ حکومت جا رہی ہے. بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ جب بھی کوئی مقبوضہ کشمیر سے متعلق کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے تو جو انڈینز ہیں وہ اس جو جہاں سے اپلوڈ کی جاتی ہے اس کو ہیک کر دیتے ہیں یا اسے بلاک کر دیتے ہیں. تو فیس بک پر، یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر انڈینز چھائے ہوئے ہیں، اس لیے وہ پراپیگنڈا کرتے ہیں. ہمیں اس پراپیگنڈے کا جواب دینے کی ضرورت ہے. ہمیں بڑا سینسیبل ہو کے اور بڑا اچھا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے میڈیا کو.
بالکل اگر حکومت کی جہاں پر خامی اور کمی ہے اس کو ہم تنقید بھی کرتے ہیں، لیکن جو سینسٹیو ایشو ہیں افغانستان، بھارت، چین، اس پر ہمیں بڑا ہی غور کرنا چاہیے اور بڑے احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک انٹیلیجنس اداروں کی بات ہے تو انہوں نے ہمیشہ ہی پروو کیا ہے کہ وہ حق اور سچ کو سامنے لے کے آتے ہیں. ان کی انویسٹیگیشن سیکورٹی ایجنسیز کی آپ کہتے ہیں کہ ایک بڑی کامیابی ہے. اب ذرا بات کر لیتے ہیں احتشام صاحب، سیاست میں بھی کافی کچھ ہو رہا ہے. کل پی ڈی ایم کا بڑے عرصے کے بعد ایک اجلاس ہوا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انتہائی اہم اجلاس ہے، اس میں بڑے اہم فیصلے ہونے، لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ ہمیشہ کی طرح جس طرح سے بات ہوتی تھی کہ حکومت کو ڈیڈ لائن دی گئی، نہ استعفوں کی بات کی گئی. تو سر یہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک فارمیلٹی تھی جو پوری کی گئی؟ سنیے، مجھے گانا یاد آ رہا ہے، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا. مطلب آپ دیکھ لیں 3 سال کا وقت ضائع کر دیا. وہ دعوے تھے کہ جی حکومت جو ہے نا وہ اگلے 15 دن میں گئی، 1 سال میں گئی، 1.5 سال میں گئی، اس کے بعد پھر لانگ مارچ اور اس کے بعد دھرنے اور پھر استعفے. کسی ایک بات پہ قائم نہیں. اور پھر پروسیس میں کیا ہوا، جو ہے نا پی ڈی ایم ٹوٹ گیا. 2 بڑی پارٹیوں کو دھکا دے کے نکالا گیا، جس کا میرا خیال ہے انڈیپینڈنٹلی تجزیہ کیا جائے تو میرا خیال ہے یہ پی ایم ایل این نے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے، میں کہوں گا زیادتی کی. پیپلز پارٹی ایک بات آپ کی کاٹوں، بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں. ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کے کوئی اعلیٰ قیادت جو وہ بائی ڈیزائن جو سب کچھ کر رہے ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی دیکھیں جس طریقے سے اے این پی اور پیپلز پارٹی کو علیحدہ کیا گیا، اور اس کے بعد ایک تو ہوتا ہے نا جی علیحدہ کر کے وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، ایک بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو گیا. ٹاک شو میں ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنانا، انتہائی ایک دوسرے پہ الزامات کی بارش کر دینا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایک تو ہے کہ عوام سونیا بہت دور ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ ان کا ایجنڈا تو اپنا ذاتی ہے. لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ تو اقتدار کی جنگ ہے، اس میں صرف پی ٹی آئی عمران خان کو ہٹا کے خود اقتدار میں آنا ہے. ادروائز آپ دیکھ لیں 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، کیا تیر مارا تھا. 10 سال سے آپ دیکھ لیں وہاں بیٹھے ہیں سندھ میں، کیا تیر مارا تھا. 2013 میں پھر آئی پی ایم ایل این کی حکومت، کیا کیا. ٹھیک ہے دعوے تو بڑے ہیں سب کے. سوال تو یہ ہے کہ جی کیا ملک اکنامک چیلنجز سے، ہمارا اکنامک ٹرن ڈاؤن سے ٹھیک ہوا؟ نہیں ٹھیک ہوا. جو مشکلات پیدا کر کے آپ نے 45,000 ارب روپیہ اس وقت پاکستان کا قرضہ ہو گیا. پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے کھلواڑ، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ کچھ نہیں ہوا. اب جو آپ بات کر رہی ہیں پی ڈی ایم جو ہے نا ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے. اب انہیں لگ رہا ہے کہ جی عوام بھی کرٹیسائز کر رہی ہے، پارٹیوں کے اندر اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. کوئی سنے جو کاڈر تیار کیا گیا تھا کہ جی جلسے جلوس کریں گے، دھرنے دیں گے، وہ پریشان کہ جی یہ کیا ہوا ہمارے ساتھ. لیکن اب یہ کہ وقت گزر گیا سونیا، ٹائمنگ کی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. ابھی جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ کی پالیٹکس اور اس طریقے سے فضل الرحمان صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی معذرت کے ساتھ لوگ تینوں کو پارلیمانی بے روزگار کہتے ہیں، اور یہی بات شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے ساتھ معاملات بہتر کریں، میں آپ کے لیے آپ کو ریسکیو بھی کر سکتا ہوں اور انشور بھی کر سکتا ہوں تو اس کا الیکشن کیسے جیت. اور بالکل کل احتشام صاحب شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ اب جو ہمارا تمام تر فوکس ہوگا وہ انتخابات پر ہوگا. تو نہ دھرنے کی بات ہوئی، نہ لانگ مارچ کی بات ہوئی، نہ استعفوں کی بات ہوئی، نہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی بات ہوئی. ہمیشہ سے جو کہا جاتا رہا ہے کہ مفاہمت کی بات کرتے ہیں، تو کیا یہ مفاہمت نظر آئے گی آگے؟ اس پر بھی بات کریں گے. ایک مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اچھا انور صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ بائی ڈیزائن ہو رہا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے آپ کی؟ میں اب کھل کے کیا بتاؤں آپ کو کہ پی ڈی ایم کی جو اعلیٰ قیادت ہے، ممکن ہے وہ کسی کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ انڈیکیشنز بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی نہیں ہے. آج بڑی اچھی خبر تھی ہم نے بھی، جو کہتے کتی چورانا ڈرتی ہے، وہ صاحب تو نہیں ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. آج اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے. کل پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا. اب سربراہی اجلاس 28 اگست کو ہوگا اور 21 اگست کو آپ کی جو تجاویز ہیں وہ آپ نے دینی ہیں. اور تجاویز کیا ہیں جی کہ کراچی سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا، جلسے جلوس شروع کیے جائیں گے، اور وہ ان کی ٹائمنگز کیا ہوں گی، ان کی ڈیٹس کیا ہوں گی، یہ طے کیا جائے گا. پھر 28 کو سربراہی اجلاس ہوگا، اس میں بتایا جائے گا اسٹیئرنگ کمیٹی نے کیا فیصلہ کیا اور کس کس جماعت نے کیا پرپوزل دیے ہیں کہ کب سے جلسے شروع کیے جائیں، کس بڑے شہر سے شروع کیے جائیں. شیام صاحب اس میں بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی اور اے این پی کی نشستیں خالی ہیں، اس پر اب یہ 2 جماعتوں کو لایا جائے. اس پر بھی لگ رہا ہے کہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کچھ کر نہیں رہے، تو کہتے ہیں کم از کم لوگوں کو لگے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں. شیام صاحب میں آپ کو بالکل کیٹاگوریکلی بتاؤں، نہ تو ریزائن کیا جائے گا اسمبلیوں سے، نہ ہی دھرنا دیا جائے گا. ہاں ممکن ہے اپنی فیس سیونگ کے لیے
کہ تاکہ لوگوں کو اصل حقائق کے بارے میں علم نہ ہو سکے تو آپ ملک کے بڑے شہروں سے جلد سے جلد بلاول بھٹو کہتے ہیں جی مجھے الیکشن 1 سال میں ہو رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، ذہنی طور پہ ان کو پتہ ہے 2023 سے پہلے کچھ نہیں ہوگا، جو انہیں کچھ کرنا چاہیے تھا وہ کر چکتے تو وقت گزر گیا. آپ نے ٹھیک کہا تھا کہ وقت گزر چکا ہے، یہ وقت پہ فیصلے کرتے دھرنے کے ریزائن دینا ہوتا ہے پارلیمنٹ سے تو پھر شاید کچھ ہوتا ہے. سیاست میں ٹائمنگ. حبیب اللہ صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پی ڈی ایم کی جانب سے کل ایک بار پھر اجلاس ہوا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ابھی انہیں امید ہے کہ ہم ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ میں سر ہم نے دیکھا شہباز شریف صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا اب سارا فوکس جو ہے وہ انتخابات پر ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ جو مفاہمت کی بات ہمیشہ سے شہباز شریف صاحب کرتے تھے اب یہی بیانیاں شاید آ کے لے کر چلیں اور جو 2 بیانیوں کی جنگ ہے اس میں تھوڑا ہمیں کمی نظر آئے؟ دیکھیں، ایک تو مجھے جو کل پی ڈی ایم کا اجلاس تھا نا وہ حکومت اس میں فوکس نہیں تھی، اس میں پی ڈی ایم نے پیپلز پارٹی کو فوکس کیا ہے اور انہوں نے کراچی میں جو جلسہ رکھا ہے وہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کی گیم ہے. دیکھیں اس وقت بڑی عجیب گیم ہو رہی ہے اپوزیشن میں، حکومت بڑے احسن طریقے سے اس میں انجوائے کر رہی ہے، وہ بالکل ایک سائیڈ پر ہو گئی ہے، اب اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے وہ مسلم لیگ کو پہلے بھی استعمال کرتے رہی ہے اور اب بھی وہ کرنا چاہتی ہے، اور وہ ان کو ہلاشری دے رہے ہیں کہ آپ پنجاب میں آپ کے پاس بڑی اسٹرینتھ ہے، ہم بھی حاضر، حالانکہ ان کے 8 لوگ ہیں وہ کیا کر لیں گے. تو لیکن ساتھ انہیں کہا جا رہا ہے کہ جی کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ آ جائے گا اور وہاں بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے آپ عدم اعتماد لا سکتے ہیں. تو ان کو الجھایا جا رہا ہے، راہ دکھائی جا رہی ہے کہ آپ اس طرف کو آئیں. دوسری طرف جو ہے وہ مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ وہ پی ڈی ایم کو، پوری پی ڈی ایم کو استعمال کر لے، کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے دباؤ ڈال کے کوئی اپنے لیے کوئی راہ ہموار کر سکے. اور تیسری جانب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو استعمال کر کے وہ کوئی اپنا فائدہ نکال لیں. تو ابھی جو کل والا اجلاس تھا اس میں تو جو مجھے نظر آیا، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی غصہ ہے پیپلز پارٹی پر اور مسلم لیگ نون کو بھی غصہ ہے کہ انہوں نے ہمیں استعمال کر کے اور اپنی کل کو سیدھی کر لی. اصل میں پیپلز پارٹی کا جو فوکس ہے وہ 2023 کے الیکشن جو ہیں اس کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو قابل قبول بنا رہی ہے. جبکہ پہلی دفعہ کل چلیں مسلم لیگ نون کو بھی ادراک ہوا ہے کہ اب یہ لیکن میاں صاحب ایک چیز بتائیں، آپ لاہور میں آپ بیٹھے ہوئے دیکھیں جس طریقے سے روزانہ خبریں آتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بکواس ہے، اس میں کچھ سچائی نہیں ہے، پنجاب میں کم بیک نہیں کر سکتے یہ پیپلز پارٹی والے. لیکن جس طریقے سے زرداری نے کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کو ٹاسک دیا ہے کہ جی آپ نے جنوبی پنجاب سے جو الیکٹیبلز ہیں ان کو کیسے شامل کرنا ہے، اور کچھ سیٹیں وہ جس طریقے سے زرداری صاحب کی ملاقات پرویز الہی صاحب سے ہوئی، ان کا یہ بیان کہ جی 2023 تک تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور طرف جائیں. وہ اشارہ ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، اور پھر سندھ دہی سے اگر جتنی سیٹیں ان کو ملی ہیں وہ مل جاتی ہیں، اور یہ 14-13 سیٹیں کراچی کی ہیں اس میں سے 6-7 نکال دیتے ہیں. ایک سیٹ تو انہوں نے ضمنی انتخاب میں جیت کے بتا تو دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی دوسرا گھوڑا تیار رکھتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لاہور میں کچھ سیاسی لوگ بیٹھ کے اس طرح کی بھی سوچ رہے ہیں کہ کوئی دور پیپلز پارٹی کا لگ سکتا ہے 2023 میں؟ جی بالکل، اصل میں جو ہے اس وقت جو ساری گیمنگ ہو رہی ہے وہ، اور جو 2 گھوڑے جو ہیں اقتدار میں آنے کے جدوجہد میں دوڑ رہے ہیں ان میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی شامل ہے. اس میں مسلم لیگ نون تو تیسرے نمبر پر ہے، اس کا تو دور لگ ہی نہیں رہا، وہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں. اس وجہ سے مجھے جو لگ رہا ہے پنجاب میں بہت بڑے پیمانے پر اگلے الیکشن میں جو ہے وہ جوڑ توڑ ہوگا. ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی یہاں سیاسی جماعتیں ہوں گی، لیکن مجھے مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ زیادہ نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے. اب جو ان کو یہ خواب دکھایا گیا ہے اور دوڑ لگی ہوئی ہے دو جماعتوں میں، اس میں اب پیپلز پارٹی جو اپنے آئندہ الیکشن کے لیے جو ہے ان کو جو نظر آ رہا ہے اور جو وہ پلاننگ کر رہے ہیں ان کا یہ ہے کہ ہم جنوبی پنجاب میں کچھ سیاسی خاندان جو ہیں ان سے رابطے کر کے کچھ الیکٹیبل اپنے ساتھ ملا لیں، اور وہ مار کر رہے ہیں یہاں وہاڑی تک اور سائی بال تک، ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے وہ سیاسی
خاندانوں کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں. تو دوسری طرف جو ہے ان کا خیال جو ہے کہ ہم شاید کے پی کے میں سے بھی کچھ نشستیں لے لیں گے اور کچھ سندھ کو ہم مکمل طور پر فتح کر لیں گے تو ایک ہمیں سادہ اکثریت جو ہے وہ مل جائے گی. اور اس کے علاوہ پھر جو ہے مسلم لیگ، کاف اور دوسری سیاسی جماعتوں کو ساتھ ملا کر ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے. دوسری طرف اگر دیکھیں مجھے جو لگ رہا ہے زیادہ چانسز جو ہیں وہ تحریک انصاف کے لگ رہے ہیں. اور یہ کچھ 6 مہینے سال پہلے ہمیں جو ہے وہ سیاسی منظرنامہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ آئندہ فیوریبل حالات کس پارٹی کے لیے ہیں. لیکن ابھی تک جو صورتحال اس میں تو مجھے تحریک انصاف جو ہے وہ آئندہ کے اقتدار کے لیے بھی زیادہ فیوریبل لگ رہی ہے. تو احتشام صاحب آپ کو کیا سیاسی منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو میاں صاحب کی وزن رکھتی ہے کہ جس طریقے سے پے در پر پہ آپ کہیں کہ پی ڈی ایم کا فیلر ہو گیا، کوئی ٹف ٹائم نہیں ملا، اور ایک سٹیج تھی آپ کو یاد ہے گورنمنٹ بڑی ان نرو رہتی تھی، بجٹ پاس ہو گیا، اب ان کے پاس کوئی نہیں، بجٹ سے پہلے کی صورتحال کچھ تھی، پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ جی اور کچھ ہو نہ ہو ہم دھرنے کریں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نے دعویٰ کیا تھا کہ جی آزاد کشمیر کا الیکشن جو ہے نا یہ فراڈ کیا گیا ہے، اس میں کرپشن یہ دھاندلی کی گئی ہے، ہم اس کے خلاف اسلام آباد میں دھرنا دیں گے. وہ کدھر گیا دھرنا؟ دیکھیں یہ کچھ بیانات کی حد تک ہی ہوتے ہیں. اصل بات سونیا یہ ہوتی ہے کہ سیاسی طور پہ آپ کتنے کمزور ہو گئے ہیں، خاص طور پہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد کہ اب ان کے پاس کچھ نہیں رہا. پروسیس میں سنیں نا، پروسیس میں جو پی ٹی آئی نے گین کیا ہے نا، انہوں نے بڑے بڑے مسئلے تو جو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں، جس میں لانگ ٹرم میں بات ہو رہی ہے، جو سیاسی طور پہ ڈیم 2 بڑے ڈیم بن جاتے ہیں، انرجی ہول بگیسٹ انرجی، اور آج بھی آپ دیکھ لیں 1300-1400 ارب روپے کا ہمارا یہ سرکولر ڈیٹ ہے، یہ ختم ہو جائے. 500 روپے کا ہمارا گیس کا ڈیٹ ہے، یہ کم ہو جائے، ہمارے ادارے کچھ تھوڑا بہتر ہونا شروع ہو جائیں، تو میرا خیال ہے مہنگائی اور یہ غربت یہ تھوڑی اگر اس میں حکومت کچھ کر لیتی ہے، ساس پروگرام اچھا ہے، میڈیکل پروگرام اچھا دے دیا انہوں نے ہیلتھ کا، تو میرا خیال ہے انہی کے چانسز زیادہ بننے پی ٹی آئی کے. ہم اکانومی پہ بھی آئیں گے. آج ظاہر ہے وزیر خزانہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی، لیکن کوئکلی اگر آپ کامنٹ کر لیں جو ساری ڈسکشن ہو رہی تھی. بالکل یہ پولیٹیکلی اگر گین کیا تو اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس اب وقت ہے. آپ نے اس لاسٹ 2 ایئر میں اگر آپ نے اکانومی کو کنٹرول کر لیا، معاشی انڈیکیٹرز بہتر ہوئے اور آپ نے عوام کو ریلیف دیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی 2 جماعتوں کی شاید اتنی گنجائش نہیں ہوگی. پیپلز پارٹی کی گنجائش ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے پاکستان تحریک انصاف نے یہ آتے ساتھ عمران خان نے کہا تھا کہ میں چوروں کو پکڑوں گا، اور انہوں نے کسی حد تک اس کو اپنے اس وعدے کو پورا بھی کیا. اور اگر معاشی طور پر وہ خود کو اپنی گورنمنٹ کو مضبوط کرتے ہیں، عوام کو ریلیف دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت ہاٹ فیورٹ ہے نیکسٹ گورنمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے، اب ذرا آ جاتے ہیں اکانومی کی صورتحال پر. احتشام صاحب، آج وزیر خزانہ کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی اور بتایا گیا کہ پاکستانی معیشت جو ہے وہ ترقی کر رہی ہے. ساتھ میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ آئی ایم ایف پاکستان کو $2.77 ارب بھی دینے جا رہا ہے، جو کہ 23 اگست کو مل جائیں گے. تو سر اس سے آپ کو لگتا ہے کہ مزید اکانومی مضبوط ہوگی؟ دیکھیں سونیا، معذرت کے ساتھ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تو ہمارے ابھی وہیں رکے ہوئے ہیں. دیکھیں جو ہمارا ان کے ساتھ تو ہمارا معاہدہ ہے، جس طریقے سے ہم نے تیسری قسط ہمیں جو ملنی تھی 100 بلین 500-600 بلین ڈالر کی، وہ نہیں ملی. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ سے وعدہ تھا 150 بلین ارب کے ٹیکس لگانے ہیں، آپ نے بجلی مہنگی کرنی، وہ نہیں کی. یہ جو پیسہ ملے گا نا، یہ کرونا کے مد میں ملے گا. اس کو کہتے ہیں STR اسپیشل ڈرائنگ رائٹس. یہ جو ممبر ممالک ہوتے ہیں ان کے پاس ایک رائٹس ہوتے ہیں کہ اس میں شرائط نہیں ہوتی. قرضہ یہ بھی ہے نرم شرائط پہ قرضہ. آئی ایم ایف آدھے % پہ 1% سے زیادہ ٹیکس ان کا قرضہ نہیں ہوتا، اپنا کیا کہتے ہیں سود نہیں ہوتا. لیکن یہ تو ہمیں ایک قسم کا وہ ریسکیو کر رہے ہیں کہ جی کرونا کے کانٹیکسٹ میں دنیا کی اکانومیز خراب ہوئی ہیں، ہم آپ کو دیں گے. اصل بات سونیا یہ ہے کہ 2 باتوں میں جو اچھی بہتری پیدا ہوئی ہے بہت اچھی ہے. $25 بلین کے ریزروز ہو گئے ہیں، 7 بلین اس میں لوگوں کا ہے، 47,000 روپے پہ ہماری 47,000 کا انڈیکس ہو گیا ہے اسٹاک مارکیٹ کا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہمارا تھوڑا سا خراب ہوا ہے جون کے مہینے میں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہے؟ انفلوز اور آؤٹ فلو، پیسہ کتنا باہر سے ڈالر آ رہا ہے، کتنا ملک کے اندر آ رہا ہے. اس کو تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور لانگ ٹرم میں میں تو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں، اپنے ریونیو ہمارے اگر بڑھ جاتے ہیں، 5,000 ارب روپے کا ہمارا جو ٹارگٹ ہے ریونیو کا پورا ہو جاتا ہے 5 ٹریلین کا، تو حکومت کو اگلا میں بڑی آسانی. ٹھیک ہے، اوورآل معیشت کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال اطمینان بخش ہے. اوکے جی، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت بہت شکریہ انور رضا آپ کا. حبیب اللہ صاحب لاہور اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بھی شکریہ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.